बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारे यहाँ जिस लड़की की भी शादी होने लगती, उससे एक रात पहले उसके बाजू पर सुर्ख रंग का धागा बांध दिया जाता, जिसकी वजह से वो पूरी रात सोई रहती और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती तो उसके पास ढेरों पैसे होते और पाँव पर हल्दी लगी होती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये राज जानना चाहती थी। यूं जब मुझे शादी से एक रात पहले बाजू पर वो धागा बांधा गया तो मैंने चुपके से इस धागे को तोड़कर फेंक दिया और नींद का नाटक किया। अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि ये देखकर मेरी रूह लरस गई। जब शाम ढलकर रात की आगोश में गिरती जा रही थी, पुरसुकून सी लापरवाह सी हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठी परिंदों को अपने मस्कनों की जानिब वापस लौटते हुए देख रही थी। जब मेरी वालदा मेरे पास आकर बैठ गई थी, एकदम से मुझे सारा माहौल ही घुटन ज़दा लगने लगा था। मेरी वालदा बोली, अनम, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। शादी से एक रात पहले तुम्हें अपने बाजू पर सुर्ख धागा बांधना है और मैं तुम्हारे मुंह से कोई ववेला ना सुनूं। मेरी वालदा उठकर चली गई थी। मैं गुस्से से उनकी पुश्त को घूरती रही थी। मुझे अपनी वालदा एक आंख न भाती थी और उसकी वजह ये थी जो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। खुद को बताए हुए भी डर सी जाती थी। हमारे खानदान का रवाज था कि जिस लड़की की भी शादी होती वो शादी से एक रात पहले अपने बाजू पर धागा बांध लेती थी, फिर सुबह उसके पास ढेरों दौलत पड़ी होती थी। लेकिन मुझे ये रवाज हरगिज पसंद नहीं था। मैं इस रस्म को तोहमत प्रस्ती के ज़मरे में लाती थी, लेकिन मैं इस रस्म के पीछे छुपी हकीकत को भी जानना चाहती थी। इसलिए मैं दिल ही दिल में एक मंसूबा बनाकर बैठी थी। शायद अम्मा को इल्हाम हो गया था, तभी तो वो मुझे तनबिया करने आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है, किस खानदान में हो रही है, मैं कौन से इलाके में ब्याह कर जाऊंगी या फिर किस मुल्क में जा बसूंगी। मैंने अम्मा से दबे दबे लफ्जों में पूछा था, मगर वो फिर गई और बोली, क्या तुम्हारे लिए ये जानना काफी नहीं कि तुम किस दिन दुल्हन बनोगी। मैंने इसरार किया तो अम्मा मुझे मेरी तालीम के ताने देने लगी। वो जवेरिया आपी को भी कोसने देने लगी। वो बोली कि ज्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तेरी बहन जो घर में भागने की रस्म डाल गई है ना, तो उसकी पैरवी मत करना। तुम दोनों बेटियों ने हमारी नाक कटवा दी है, किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मा से मुझे ऐसी ही बातों की तवक्को थी, इसलिए मैंने अपना दिल खराब नहीं किया। मैं अब्बू के पास बड़ी आस लेकर गई। मैंने अब्बू से कहा कि मेरे जिस लड़के के साथ शादी हो रही है मैं उसकी तस्वीर देखना चाहती हूँ। अब्बू इस किस्म के जवाब की अब मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बोले, ये बेशर्मी की बातें तुम्हें अपने बाप के साथ करते हुए जरा शर्म नहीं आई? क्या तुम भी जवेरिया जैसे इरादे रखकर बैठी हो? खामोशी से तुम शादी की रात सुर्ख धागा अपने बाजू पर बांध लेना, यही रीत है और यही रिवाज है। मैं खामोश हो गई थी क्योंकि ये रवायत हम बहनों को रास नहीं आई थी। आज भी सोचकर मेरा दिल दहल जाता है कि जिस रात मेरी बड़ी बहन जवेरिया की शादी थी वो बहुत खुश थी। उसने हाथ पर धागा बांधा हुआ था, लेकिन न जाने आधी रात को क्या हुआ था, उसकी चीखों की आवाज से पूरा घर गूंज गया था। हम सब उठकर बैठ गए थे, लेकिन जब हम भागकर उसके कमरे में गए तो उसका कमरा खाली था, जबकि उसकी चरपाई पर सोने के जेवरात और पैसे पड़े हुए थे। तब मेरी उम्र 10 बरस थी। मैंने आंखों में खौफ भरकर अम्मा से पूछा कि अम्मा, जवेरिया आपी किधर गई? मेरी अम्मा बोली कि वो घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन न जाने क्यों अम्मा की बात पर मुझे यकीन नहीं आया था। मैं सहम सी गई थी। जब मेहमान अपने घरों को वापस चले गए तो मैंने एक बार फिर अम्मा से पूछा कि अम्मा, जवेरिया आपी किधर हैं? अम्मा ने फिर कहा, वो भाग गई हैं। हमारे मुंह पर कालक मल गई है। जमाने वाले कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की, इसीलिए मेरी नाक कटवा कर भाग गई है। लेकिन मुझे अपनी बहन का पता था। उसकी ना तो किसी के साथ दोस्ती थी और ना ही वो किसी के साथ प्यार करती थी, तो फिर वो किसके साथ भाग सकती थी? मैंने अम्मा से कहा, अगर जवेरिया आपी ने भागना ही था तो शोर क्यों मचाया? हो सकता है उन्हें अगवा कर लिया हो। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था और बोली कि तू अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। मुझे जवेरिया आपी की बहुत याद आती थी। मैं छुप छुप कर उनके लिए रोती थी, मगर वो तो ऐसी बेवफा थी कि उन्होंने हमें कभी पलट कर मिलना गवारा ही नहीं किया था।
میرے دل سے میری بہن کا غم نہیں جاتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی۔ کہاں سے ڈھونڈوں گی اور کیسے ڈھونڈوں گی، اس بات کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ارسلان کے نام ایک خط لکھا تھا۔ میں نے اس کو اپنی شادی کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ ارسلان 2 ماہ پہلے ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوا تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ پولیس آفیسر ہے تو میں ایک دن اماں سے چھپ کر اس کے گھر گئی تھی۔ میں نے اس سے مدد مانگی تھی وہ مجھے میری گمشدہ بہن سے ملوا دے۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ ارسلان ایک نہایت ہی نرم دل اور خوش گفتار انسان تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بھی محبت کا اظہار کر دیا تو میں نے بھی مثبت جواب دے دیا تھا۔ وہ 2 مہینوں سے جویریہ آپی کی تلاش میں سرگرداں تھا، مگر ان کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں ارسلان کو خط لکھ کر بے فکر ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ باقی کا معاملہ وہ سنبھال لے گا، مگر اس کے جوابی خط نے میرے حوصلے پست کر دیے۔ اس نے لکھا کہ تم اپنے والدین کا کہا مانو، ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو۔ میں اس خط کو بڑی بے یقینی سے دیکھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اب میرے پاس کوئی حل نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنے لیے کچھ جوڑے بنوائے تھے، میں بازار سے خرید کر خود لائی تھی۔ میں جب بازار سے خریدنے گئی تو ایک فقیرنی نے آ کر میرا پلو تھام لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے اس کو اپنا صدقہ دیا تو اس نے اپنے ہاتھ ایک دم سے پیچھے کر لیے۔ پھر وہ بولی، شادی کی رات اپنے بازو پر سرخ دھاگا ہرگز مت باندھنا، نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ فقیرنی بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں شدید گھبرا گئی تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر آ گئی۔ سارا دن میں اس فقیرنی کی باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹکتی رہی تھی، مگر جب رات ہوئی اور میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے وہ فقیرنی پھر سے یاد آ گئی۔ میرا رواں ایک دم سے کام کیا تھا۔ اس فقیرنی میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ کیا تھا یہ میں یاد نہ کر پائی تھی، لیکن اس کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ کون تھی اور کشور کو کیسے جانتی تھی؟ کشور میرے تایا کی بیٹی تھی اور اس کی شادی 4 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ اس فقیرنی نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو اس نے کشور کا نام لیا تھا۔ کشور کا نام اس نے کیوں لیا تھا، میں یہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک ایک بار بھی گھر کسی کو ملنے نہیں آئی تھی۔ میری باقی کزنز کی طرح ہمارے خاندان میں اور بھی بہت سی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی۔ ہر لڑکی رات میں وہ دھاگا باندھتی اور صبح رخصت ہو کر چلی جاتی، لیکن پھر ان کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ملتا۔ وہ کہاں جاتی تھی اور کہاں رہتی تھی، کسی کو کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ میں اماں سے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ سب اس دھاگے کی کرامت سے ہوا ہے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس دھاگے کی کرامت دیکھ کر ہی رہوں گی، مگر اب جب مجھ پر وہ وقت آ گیا تھا تو میرے حوصلے پست پڑ گئے تھے۔ ابھی بھی بہت سے سرے مسنگ تھے جو مجھے ہی تلاش کرنے تھے۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں خاموشی سے اپنی شادی کی تیاری کرتی جا رہی تھی۔ اماں اور ابا دونوں ہی میری طرف سے بے فکر ہو گئے۔ اب وہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ ابا ہر روز سبزیاں بیچنے جاتے تھے۔ اماں ابا کے جاتے ہی استری شدہ سوٹ پہن کر لپسٹک لگا کر کوٹھی میں کام کرنے چلی جاتی تھی۔ میں گھر میں بیٹھی بس کڑھتی ہی رہتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے بازار کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس دن والی بھکارن مل جائے، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں بڑی دیر بازار میں ہلکان ہوتی رہی، پھر مایوس ہو کر میں نے واپسی کی راہ لی۔ میں گھر واپس آ رہی تھی جب میری نظر ارسلان کے گھر پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے آخری بار اس سے بات کر لینی چاہیے، آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اس نے اچانک مجھ سے نظریں کیوں پھیر لی ہیں۔ میں یہی سوچتی ہوئی ارسلان کے گھر داخل ہو گئی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھ رہی تھی، اچانک اماں کی آواز میرے کان میں پڑی تھی۔ میں بکھلا کر رہ گئی۔ اماں ارسلان سے کہہ رہی تھی کہ صاحب جی گھر کی صفائی ہو گئی ہے، برتن دھو دوں؟ وہ بھی کچھ بولا تھا مگر میں الٹے قدموں ہی گھر لوٹ آئی۔ اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ ارسلان مجھ سے پیچھا کیوں چھڑا رہا ہے۔ اس نے ایک کام والی ماسی کی بیٹی سے شادی کر کے بھی کیا لینا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ادھر میری شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ مائیوں کی بعد مہندی اور پھر میری رخصتی تھی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میری مہندی کی رات امی نے مجھے سرخ دھاگا لا کر دیا تھا۔ وہ دھاگا انہوں نے میری بازو پر باندھ دیا تھا۔ امی کی جاتے ہی میں نے وہ سرخ دھاگا کینچی سے کاٹ کر چھپا دیا اور اپنے پاس پہلے سے موجود دھاگے کو بازو پر باندھ کر لیٹ گئی۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا تھا۔
تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی. کوئی دبے دبے قدموں سے میرے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا. میں شدید گھبرا گئی. وہ آواز میرے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی. پھر اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا. ارسلان نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. پھر وہ میرے کان میں بولا کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلو. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے اپنے دل کی سننے کی ٹھانی. میں اٹھ کر ارسلان کے پیچھے چل دی. وہ مجھے ہمارے گھر کے پیچھے لے گیا. پھر وہ بولا میرے ساتھ میرے گھر چلو, میں تمہیں اپنا لوں گا. مجھے معلوم تھا کہ وہی میرا نجات دھندا ہے. وہی مجھے میرے گھر کی باقی لڑکیوں کی طرح غائب ہونے سے بچا سکتا ہے. میں نے حامی بھر لی تو اس نے مجھے دیوار پھلانگنے کا کہا. میں اس کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کی 4 دیواری عبور کر چکی تھی. ارسلان نے میرا ساتھ کسی مہربان دوست کی طرح دیا تھا. اس نے میرے لیے کھانا بنایا. مجھے کھانا کھلا کر اس نے مجھے ایک کمرہ دکھا دیا. میں اس کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گئی. میں جیسے ہی لیٹی گہری نیند میں چلی گئی تھی. صبح اٹھی تو میں نے ارسلان کو پولیس کے یونیفارم میں دیکھا تھا. وہ بولا میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں, تم پیچھے سے دروازہ بند کر لینا. میں نے ارسلان کے جاتے ہی کنڈی لگا لی تھی. دن کے 12 بج چکے تھے جب میں نے شہنائیوں کی آواز سنی تھی. میں بڑی حیران ہوئی کہ آج کس کی شادی ہے. 3 گھنٹے کے بعد وہ بارات بڑی دھوم سے لوٹی تھی. خیر میں نے سر جھٹک دیا. میں کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میرے منہ پر کچھ رکھ دیا. اگلے ہی لمحے میں تاریکی میں گوتا زن تھی. پھر جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پسماندہ سے گھر میں پایا تھا. میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تھی. عجیب سا کمرہ تھا. کچی زمین, پکی چھت, باہر سے بچوں کے رونے کی آواز. میں گھومتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی. میں نے سوچا میں ذرا باہر جا کر تو دیکھوں کہ آخر میں کہاں ہوں. میں اٹھ کر باہر گئی تو 4 میلے کچیلے سے مجھے آ کر چمٹ گئے. وہ خوشی نعرے بلند کرنے لگے تھے. امی اٹھ گئی دادو. میں تو یہ سب دیکھ کر ہی شرمندہ رہ گئی کہ وہ بچے مجھ سے کیوں لپٹ کر مجھے امی کہہ رہے تھے. تبھی گھر کے ایک جانب سے کرہت سی بڑھیا نکل کر میرے پاس آئی. وہ بولی ہمارے گھر اس قدر دیر تک سوتے رہنے کا رواج نہیں ہے, تم اپنا چال چلن سیدھا کرو. میں نے کہا آخر آپ لوگ کون ہیں اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس عورت نے کسی کو آواز دے کر پکارنا شروع کر دیا. یاسر آجا, تیری دلہن اٹھ گئی ہے. دلہن یاسر کی؟ میری شادی تو ارسلان سے ہونا تھی. میں گڈ مٹ ہوتے ذہن سے یہی سب سوچ رہی تھی جب کچھ 50-55 برس کا آدمی چھت سے اتر کر نیچے آ گیا. اس کی بڑی سی سفید داڑھی تھی, آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا. وہ موٹا سا مرد مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا. پھر وہ اپنی اماں سے مخاطب ہوا کہ وہ نکاح کے لیے مولوی صاحب کا انتظام کر لیں. اب میری بس ہو گئی تھی. میں چیخ پڑی تھی کون ہو تم لوگ, مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے. میں جانتی ہوں تم لوگوں نے مجھے ارسلان کے گھر سے اغوا کیا ہے. وہ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں. وہ مرد ہنس کر بولا تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے. ہم نے تمہیں اغوا کر لیا لیکن تم بے فکر ہو جاؤ. ارسلان تمہیں کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا کیونکہ ہم تمہارے شہر سے بہت دور کے علاقے میں رہتے ہیں. اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو, نہیں تو میں تمہیں بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دوں گا. اس مرد کی آنکھوں میں اس قدر روب سا تھا کہ میں سچ میں اس سے ڈر گئی. میں سمجھ گئی کہ یہاں سے بچ کر نکلنا اب میرے بس میں نہیں. اس لیے میں نے چپ چاپ یاسر کا کہا مان لیا. شام میں میرا نکاح ہوا اور میں یاسر کے 4 بچوں کی ماں بن گئی. میری انچاہی ساس نے گھر کے کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب اغوا کر کے لائی گئی دلہن ہی سارا گھر بار سنبھالے. میں نے لب سی لیے. خود کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی. آگ جلاتی تو آنکھوں میں اس قدر دھواں بھر جاتا کہ کئی لمحے تو کچھ نظر ہی نہ آتا. میں اسی بہانے بیٹھ کر روتی رہتی تھی. مجھے یاسر کے 4 بچوں پر بہت ترس آتا تھا. وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے. 6 سال سے کسی کی بھی عمر زیادہ نہیں تھی. میں ان کو نہلا دھلا دیتی, ان کو صاف لباس پہنا دیتی, لیکن میں نے اپنے حواس کو ہر لمحہ چوکنا رکھا ہوا تھا. میری ساس کے پاس سارا دن گاؤں کی عورتیں آتی رہتی تھی. ان کی ہی بدولت مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے سبی لایا گیا ہے. لاہور میرا ابائی گھر تھا. مجھے تو کوئی ڈھونڈ بھی نہ پاتا. اس لیے میں نے اپنے فرار کے لیے خود کوشش کرنا تھی. اس علاقے میں یاسر کی بیوی بن کر عمر بتا دینا میرے لیے ناقابل عمل فعل تھا. اس طرح تو میں گھٹ گھٹ کر مر ہی جاتی. ایک دن میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی تب جب مجھے ایک منصوبہ سوجا تھا.
میں فوراً چکرا کر گر گئی۔ یاسر بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھے قریبی ہسپتال میں لے گیا۔ میں نے سارا راستہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی رکھی تھی۔ میں اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے بے ہوش ہونے کا ناٹک 2-3 بار کیا تھا۔ پھر بھی میں اپنی ساس کو کہتی کہ آپ کیوں باہر سے سبزی لینے جاتی ہیں؟ اب آپ کے آرام کے دن ہیں، مجھ پر ساری ذمہ داری ڈال دیں۔ لیکن وہ بھی جہان دیدہ خاتون تھی، مجھ پر اتنی جلدی اعتبار کیسے کر لیتی؟ پھر میں نے ان کے پوتے پوتیوں کو اپنا لیا، ساس کی خوب خدمت کرتی، یاسر کی جی حضوری کرتی۔ گھر کو میں نے مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ تب کہیں جا کر انہیں مجھ پر یقین ہوا۔ میری ساس نے مجھے سبزی لانے کی اجازت دے دی۔ میں ہر روز راستے میں ٹھہر کر کسی نہ کسی عورت سے پوچھتی رہتی کہ سبی کا بس اسٹیشن کدھر ہے، یہاں سے بس اسٹیشن پر کیسے جایا جاتا ہے۔ یہ سب معلومات اکٹھی کرتے کرتے بھی 5 مہینے لگ گئے تھے۔ آخر میری آزادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ میں نے معمول کے مطابق گھر کے کام نپٹائے اور ساس کو کھانا بنا کر دیا۔ ساس کے کھانے میں میں نے نیند کی دعا شامل کر رکھی تھی، اس لیے کھانا کھاتے ہی وہ سو گئی۔ بچے اسکول گئے تھے اور یاسر اپنے کام پر۔ میں نے گھر سے کچھ پیسے اٹھائے اور فرار کی راہ اختیار کر لی۔ مجھے ساری معلومات حاصل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے خود پر بڑا اعتماد تھا، مگر یہ کم بخت ڈر میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں بس میں بیٹھی تھی اور صورتیں پڑھتے پڑھتے ہی سارا راستہ کٹا تھا۔ جب میں لاہور کے بس اڈے پر اتری تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب میں کہاں جاتی یہ فیصلہ کٹھن تھا، مگر میں اپنی ایک سہیلی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، تم کہاں سے آ گئی ہو؟ تمہاری شادی تو سبی میں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تو وہ بولی کہ میں خود تمہاری بارات والے دن تمہارے گھر گئی تھی۔ تمہاری بارات بڑی دھوم دھام سے واپس گئی تھی۔ اب میں چونک گئی تھی کہ میں نے سارا ماجرا اپنی سہیلی کو سنا ڈالا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو ارسلان کے گھر تھی، نہ جانے مجھے کون اغوا کر کے سبی لے گیا تھا۔ میری سہیلی بولی کہ ہم اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہیں گی، اس لیے اس نے مجھے چند روز اپنے گھر میں ہی چھپا کر رکھا تھا۔ وہ بہانے سے میری امی کے گھر جا کر میرے متعلق معلومات حاصل کرتی رہی۔ امی نے اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ شاید امی کا میرے سسرال والوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ مشورہ کر کے ارسلان کے ساتھ ملنے کا ارادہ بنایا، اس لیے میں نے مغرب کے بعد کا وقت منتخب کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے راستے میں دیکھ لیے، اس لیے میں سب سے چھپتی چھپاتی ارسلان کے گھر پہنچ گئی۔ ارسلان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی ملتا تھا۔ میں بے دھڑک اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے ارسلان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا، شاید کسی کے ساتھ فون پر جھگڑا کر رہا تھا۔ وہ بولا، اگر لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی وہ رقم واپس کرے گا۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں الٹے قدموں ہی گھر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کس سے مدد مانگی جائے، اس لیے میں نے اپنی سہیلی کے مشورے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ ہم دونوں سیدھا تھانے گئی تھی اور ارسلان کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے اسے چند دن میں گرفتار کر لیا تھا۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بولا، تمہیں ہماری پلاننگ کیسے پتا چل گئی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے اغوا میں میرا ہاتھ بھی ہے؟ مجھے ارسلان کی بات سن کر کرنٹ لگا تھا، لیکن میں مسکرا کر بولی، ہر مجرم اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے، تم نے بھی ڈھیروں نشانیاں چھوڑی تھی، مجھے یہ بتاؤ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا گیا؟ ارسلان بولا، میں کوئی پولیس والا نہیں تھا، میں تمہارے والدین کے گروہ کا ہی ایک کارندہ ہوں۔ تمہاری فیملی میں یہ رواج تھا کہ تم لڑکیوں کو فروخت کر دیا جاتا تھا، اس لیے سرخ دھاگے کا ڈرامہ رچایا جاتا تھا۔ اس دھاگے پر نشہ آور سپرے چھڑکی جاتی تھی جس سے لڑکی بے ہوش ہو جاتی اور وہ لوگ جن کو لڑکی بیچ دی جاتی تھی وہ اسے اٹھا کر لے جاتے اور اس کی جگہ ڈھیروں نقدی اور زیورات رکھ جاتے تھے۔ پھر صبح حالی بارات دھوم دھام سے لے جاتے تھے، کیونکہ لڑکی تو پہلے ہی ٹھکانے پر پہنچا دی جاتی تھی۔ تمہاری بڑی بہن جویریہ نے اس رات چالاکی کی تھی، اس نے وہ دھاگا ہاتھ سے اتار دیا، اس لیے وہ ہوش میں ہی تھی۔ جب اس کے خریدار آئے تو وہ ڈر گئی، اس لیے چیخنے چلانے لگی۔ وہ بکھلا گئے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ ہر لڑکی جو بیچی جاتی تھی وہ شادی کے لیے ہی بیچی جاتی تھی، لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی، وہ کسی طور بھی خود سے دگنا مرد کی دلہن نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بھیکارن بنا دیا۔ اس دن تم نے بازار میں جو فقیرنی دیکھی تھی وہ تمہاری بہن جویریہ تھی۔
ہمیں معلوم تھا کہ ہر لڑکی کو اس دھاگے پر شک ہوتا ہے، اس لیے میں تمہاری ہر کزن کے محلے میں پولیس آفیسر بن کر جاتا رہا۔ وہ مجھ پر یقین کر لیتی تو میں ان کو اپنے گھر میں چھپنے کا مشورہ دیتا، جہاں سے اس کے گاہک اسے اٹھا کر لے جاتے۔ تمہاری ہر کزن اپنے شوہروں کے ساتھ آباد ہے، لیکن تم دونوں بہنیں ہی بہت بد دماغ نکلی ہو۔ اب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین سمیت گھر کے ہر فرد کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اپنی امی سے اس لیے نفرت تھی کیونکہ وہ ابا کے جانے کے بعد عجیب لوگوں سے ملتی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ عجیب لوگ کون تھے، وہ تو ہمارے خریدار تھے۔ خیر اب میں گلی گلی کوچو کوچو میں جویریہ آپی کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی تاکہ ہم بہنیں ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکیں۔ آپ دعا کریں کہ مجھے میری مظلوم بہن مل جائے۔